कद्र अब तक तारीख ने तेरी जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फशानी ही नहीं। तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं। तोड़िए अज़्म शिकन दगदागे पंद भी तोड़, तेरी खातिर है जो जंजीर वो सौगंध भी तोड़, कि बन के तूफान छलकना है उबलना है तुझको, लड़खड़ाएगी कहाँ तक कि संभलना है तुझको, अपनी तारीख का उन्वा बदलना है तुझको। अस्सलामु अलैकुम, आदाब, अ वेरी गुड मॉर्निंग JNK। प्रोग्राम देखने वाले तमाम नाज़रीन और सामीन को मेरा प्यार भरा आदाब और अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब बखैर आफियत होंगे, बसेहत सलामत होंगे और अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK देखने चाय की चुस्कियों के साथ अभी बैठ चुके होंगे। और आज मैंने प्रोग्राम की शुरुआत की और मेरे मेज़बान साथी अमार मेरे साथ हैं। पहले मैं उनसे जो है गुफ्तगू करूंगी, अमार को प्रोग्राम में शामिल करूंगी और आगे हम सिलसिला एक साथ बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया फरा। थैंक यू सो मच। आज के इस खास दिन की आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, और जो ख़वातीन हमें देख रही हैं और जो हमारी ज़िंदगी में किसी भी कैपेसिटी में जुड़ी हमसे ख़वातीन हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और बिलउमूम सभी जो ख़वातीन हैं जिन्होंने अपनी तारीख़ का उन्वान बदल दिया है अपनी काविशों से, अपनी मेहनत से, और ये साबित करके दे दिया है कि ये कोई मजलूम एक वजूद नहीं है, बल्कि ये बाइख्तियार और बाअहल वजूद है। और इस पे हम कितनी भी बात करें, हर साल हम बात करते हैं। आप देखिए जब से ये मूवमेंट का आगाज़ हुआ, जो मकासद थे फिर जहन में बातें बहुत होती हैं। मतलब हम ये कहते हैं कि एक औरत, एक खातून सब्र का पैकर है और तदब्बुर, सिन्फ नाजुक है, तदब्बुर तहम्मुल का पैकर है। और लेकिन आज के दिन मैं चाहता हूँ कि हम ज़रा अपने ग़रीबान में झांक के देखें कि जिस मकाम, जिस दर्जे और जिस मर्तबे का हम इजहार करते हैं, अपने कलाम में बार बार लाते हैं कि हमारे दीन हक ने एक औरत को ये मर्तबा दिया है, हमारी सोसाइटी में हम ख़वातीन के साथ इस तरह का व्यवहार करनी चाहिए। लेकिन हम ज़रा सा आज गौर ख़ौज करें और एहतसाब करें। मुझे लगता है आज के दिन के मकसद का तयन अगर हम करना चाहें तो हम सब ज़रा थोड़ा सा गौर ख़ौज करें कि हम कैसे ट्रीट करते हैं उन ख़वातीन को जो हमसे जुड़ी। जी बिल्कुल। और कई मर्तबा ऐसा होता है कि कहने में हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, या शोहरा कराम ने या मुफक्किरों ने बहुत सी शायरी या अपने कलाम में औरतों को एक मर्तबा तो दिया है, लेकिन फिर हकीकत जो होती है वो कहीं ना कहीं अलग होती है। आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है अमार के हम सबको अपनी जगह, चाहे ख़वातीन हो, मर्द हजरात हो, समाज के हर एक फर्द को ये देखना चाहिए कि कहाँ वो अपने अल्फाज से या अपने अफ़ाल से ख़वातीन के हकूक़ की किसी न किसी तरह से पामाली करता है। बिल्कुल फरा। और आप देखें तरबियत यूजुअली 3 जगह होती है। अगर आप कंडीशनिंग की बात करें, पहले तो घरों में, तम पत मकतबन मज, तम पत माशरस मज, माशरत तरबियत करान अकिस इंसानस। येले गोड पन्नन गरन मज माहौल वुछो, अगर बह पन्नी गरच एग्जाम्पल निम, वन ति तिम स्पेसिफाइड रोल्स, यानी छलन छकुन, रनुन पाकुन, सफाई, वन ति म्यानी माज माज, या जो अब मेरी अहलियां हैं उनके हाथे हमने ये जिम्मेदारी रख दी है। तो क्या ये मामूल बन गया है? क्या हमने इसको अब नॉर्मलाइज कर दिया है कि ये सब चीज़ें उन्हीं को करनी है? अगर हम थोड़ा सा आज एहसास बेदार करें तो क्या हम शिरकत नहीं कर सकते इन कामों में? कभी उनको स्पेशल फील नहीं करवा सकते? अब अगर उतना भी नहीं तो मिनट था वो क्या कि तो शुक्र नहीं करूँ, ज़रा अप्रिशिएट करें हम उनकी इन काविशों को, उनकी इन खिदमात को सराहें हम, तभी जाके जो है ये मंजरनामा चेंज हो सकता है। आपको अगर स्पेशल फील करवाना है किसी खातून को तो आपको इन कामों में भी शिरकत करनी होगी, शमूलियत करनी होगी, अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखानी होगी। क्योंकि जब एक बच्चा देखता है कि उसका वालिद उसकी वालिदा के साथ क्या बर्ताव करता है, वही तासुर पैवस्त हो जाता है उसके जहन में, और फिर वो उसी तरह का इंडिविजुअल बन के कल को माशरे में अपनी जिम्मेदारियां निभाता है और उभरता है। तो वहीं पे चेंज की ज़रूरत है। वहाँ पे अगर हम ये कंडीशनिंग करें एक बच्चे की इस तरह से कि हम एक जेंडर इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बनाएं, जेंडर सेंसिटिव एनवायरनमेंट बनाएं, और ये वाज़ेह करें, एक बच्चे को ये बावर करवाएं कि ये जो गाड़ी है ज़िंदगी की, इनमें सभी जेंडरों की एक
شرکت ضروری ہے تب یہ گاڑی پٹری پہ رہے گی، ورنہ یہ ڈیریل ہو جائے گی. تبھی جا کے جب گھروں میں ماحول چینج ہوگا، اس کے بعد محلے اور بستی کی لیول پہ ماحول چینج ہوگا، شہروں قصبوں کے لیول پہ ماحول چینج ہوگا. اور پھر جب ہم ایک بگر پکچر دیکھیں گے، جب گھروں میں ماحول چینج ہوگا تو پورے معاشرے میں یہ جو انوائرمنٹ ہے انیبلنگ ہوگا اور حوصلہ افزا ہوگا. یقیناً. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ موسم اور ٹریفک کی جانکاری دے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یقیناً بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اور اس میں سے سب سے اہم نعمت ہمیں آج یوم خواتین کے دن یہ سمجھنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک عورت پیدا کیا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ عورت ہی وہ ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے کائنات آگے بڑھتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خود یہ مرتبہ، یہ مقام سونپا کہ اس کے ذریعے جنریشن جو ہے اس کا وہ جاری رہتی ہیں، وہ آگے چلتی ہیں، نسلیں آگے بڑھتی ہیں، اور اسی کے بطن سے یہ چیز جو ہے اس کی شروعات ہوتی ہے. یہ خود میں ایک بہت بڑا مرتبہ ہے. یہ ہمیں کسی کو بتانے دکھانے کی ضرورت نہیں، بس سمجھنے کی ضرورت ہے، جیسے عمار نے کہا کہ انفرادی سطح پر ہر ایک شخص کو. خیر، حسب معمول پروگرام میں ہم آپ کو موسم اور ٹریفک کی اپڈیٹ شروعات میں ہی دیتے ہیں، اور آج محکمہ موسمیات کی یہ اطلاع ہے کہ سری نگر میں دن بھر اچھی دھوپ کھلی رہے گی. درجہ حرارت 16 ڈگری سیلسیس دن کا زیادہ سے زیادہ، اور کم سے کم درجہ حرارت 4 ڈگری سیلسیس کے آس پاس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. اور وہیں جموں کی بات کی جائے تو اچھی خاصی دھوپ جموں میں بھی کھلی رہے گی، اور درجہ حرارت دن کا زیادہ سے زیادہ 29 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہ سکتا ہے. کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کے امکانات ہیں. اور وہیں ٹریفک اپڈیٹ آج جو موصول ہوئی ہے ہمیں محکمہ ٹریفک سے، وہ یہ ہے کہ چھوٹی گاڑیوں کو آج جموں سری نگر قومی شاہراہ پر دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی. بڑی گاڑیوں کو آج جکھینی ادھمپور سے سری نگر آنے کی اجازت ہوگی. ایس ایس جی روڈ اور مغل روڈ ویکیولر ٹریفک کے لیے آج بالکل بند ہے. تاہم آپ سے گزارش ہے ہر روز کی طرح کہ آج بھی سفر پر نکلنے سے پہلے اپنے اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر آپ رابطہ ضرور قائم کریں. بہت شکریہ فرح. اور یہ بھی آپ جانتی ہیں کہ کل رات ختمات المعظمات، درود و اذکار کی مجالس کا انعقاد کیا گیا مساجد میں، خانقاہوں میں. بہت ایک باسعادت رات کے بعد ہم آج یہاں پہ اپنے ناظرین سے مخاطب ہیں. تو ہماری دعا یہی رہے گی، یہ کینسا تت منگنا آو، یہ کینسا منگ کر عقیدت مندو اللہ تعالیٰ بوزن سانہ انفرادی تو اجتماعی پاپر جائی خاطر گژھن سو قبول، آمین یا رب العالمین. ناظرین محترم، کیونکہ آج ایک خاص دن ہے، وومنز ڈے ہے، یوم خواتین ہے. ویسے میں تو کسی خاص دن کو منانے کا قائل نہیں ہوں، لیکن ایسی چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں کسی چیز کو مارک کرنے کے لیے، آبزرو کرنے کے لیے، اور ایک جنرل اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے. کیونکہ جب بات ہوتی ہے، بات سے ہی بات بنتی ہے. تو اویئرنیس تک تو ٹھیک ہے، لیکن عملی جامہ ہم اپنے اس اظہار کو کیسے پہنائیں، اس بارے میں آج ضرور پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے. اور یہ ایک چیز واضح کرنا چاہیں گے کہ عملی طور پہ ہم کون سے اقدامات اٹھائیں جس سے یہ منظرنامہ تبدیل ہوگا. لیکن اس سے پہلے موسیقی کی ایک سوگات. ڈاکٹر شائستہ احمد، ایک بہت ہی اچھی آواز، سرور بخش اور پرکیف آواز، ان کی آواز میں یہ نغمہ سنتے ہیں پہلے، اس کے بعد اپنے معزز مہمان سے گفتگو کریں گے، ان سے ملاقات ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے.
مقدم، آپ پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے دیکھ رہے ہیں. اگر آپ نے ابھی اپنا ٹی وی اسکرین آن کیا ہے تو آپ کی اطلاع کے لیے یہ بتا دیں ہم کہ آج ہم انٹرنیشنل وومنز ڈے پہ بات کر رہے ہیں، اور آج کے دن یہ لازم ہے کہ ہم وومن اچیورز کو سیلیبریٹ کریں، ان کے رول، ان کی خدمات کے تئیں خراج عقیدت پیش کریں، ان کی سراہنا کریں، اور اس بات پہ بھی غور و خوض کریں کہ کیسے ہم مل جل کے ایک جینڈر انکلوسو سوسائٹی بنا سکتے ہیں. اب چونکہ آج کی مہمان تشریف آور ہو چکی ہیں، ان کے لیے اور بالعموم تمام خواتین کے لیے ایک شعر جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ کہ زمانے اب تیرے مد مقابل کوئی کمزور سی عورت نہیں ہے. آج آپ کی ملاقات ہم ایسی خاتون، ایک ایسی عورت سے کراتے ہیں جنہوں نے عورت ہونا پرسونیفائی کیا اور اس کو اپنی طاقت کے طور پہ استعمال کیا، کمزوری کے طور پہ نہیں، اور جن کا یہ ماننا ہے کہ تعلیم و تربیت ہی سب سے بہترین اور سب سے مؤثر کارگر ذریعہ ہے وومن امپاورمنٹ کے لیے. اور اسی موٹو کو لے کر، اسی ایک چیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کاوشیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں تاکہ یہ تعلیم کا زیور جو ہے اس سے تمام خواتین آراستہ ہوں اور ان کی زندگیاں بہتر بنیں، وہ با اختیار بنیں اور با اہل بنے. میری مراد ہے ڈاکٹر سیما ناز صاحبہ سے، پرنسپل AISE کالج آف ایجوکیشن سری نگر. السلام علیکم. آپ کا بہت بہت استقبال اور خیر مقدم، اور سب سے پہلے اس دن کی بہت بہت مبارک. جی میم، انٹرنیشنل وومنز ڈے کی آپ کو بہت مبارکباد ہے دل سے. عمار اور فرا کا یہ پروگرام ہوسٹ کرنے کے لیے اور مجھے دعوت دینے کے لیے. جیسے کہ آپ لوگوں نے بتایا، آپ کے پروگرام کے مادھیم سے میں بھی اپنی سب جتنی بھی ہماری وومن اچیورز ہوں، یا وہ خواتین جو گھروں میں ہیں، یا وہ خواتین جو کھیتوں میں کام کرتی ہیں، ان سب کو میں اس دن کی بہت بہت مبارک دیتی ہوں. اور بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ دن اپنے پروگرام میں بھی سیلیبریٹ کیا، اپنے شو میں بھی سیلیبریٹ کیا، کیونکہ جیسے کہ عمار نے شروع میں ہی کہا بہت زیادہ ضروری ہے اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرنا، کیونکہ گفتگو کرنے سے ہی بات آگے بڑھتی ہے. بالکل. اور یہ بھی ہم کہتے چلیں کہ مینز ڈے ہم منائیں یا نہ منائیں، لیکن وی میک شور کہ وومنز ڈے منایا جائے. تو خیر خیالاتوں میں اور ارادوں میں تھوڑی سی تبدیلی تو لانی ہے. مینز ڈے تو منانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ اٹس اے مینز ورلڈ ایز ہی رائٹلی سیڈ. اینڈ کوشش کریں گے، بات کریں گے آج اس پہ کہ خواتین کو بھی پورے ویسے ہی حقوق ملنے چاہیے جیسے کہ ایک مینز ورلڈ میں ہوتے ہیں. جی، اب جیسا آپ کہیں آپ وجہ فرما رہے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. یہاں سے بھی خاتون، یہاں سے بھی خاتون، تو مجھے تو ایگری کرنا ہی پڑے گا. خیر، میں ابھی اپنی گیلری دیکھ رہا تھا اور کچھ 3 سال قبل آپ تشریف لائی تھی اس پروگرام، تو اس وقت بھی ہم نے ایک بہت ہی معنی خیز اور بہت ہی اچھی گفتگو کی تھی جس میں آپ نے اپنے تجربات، اپنے مشاہدات کا اظہار کیا تھا. اب چونکہ آج جلدی چیزیں لوگ بھول جاتے ہیں، اور آپ کے بارے میں پھر سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کہاں سے ہیں اور آپ کا تعلیمی سفر کیسے شروع ہوا، بچپن میں کس طرح کا ماحول وغیرہ گھر کا تھا، اور اس کے بعد ہم آج کے دن کے حوالے سے کچھ اہم موضوعات پہ بات کریں گے. بہت بہت شکریہ. میرا سلسلہ تعلیم کا اس طرح سے شروع ہوا کہ میں ایک بڑے ہی تعلیم یافتہ گھر سے ہوں. میرے والد جو تھے وہ ریٹائرڈ چیف انجینئر تھے، اور انہوں نے، ہم 3 بہنیں تھیں اور ہمارا ایک برادر ہوا کرتا تھا، اور ہم تینوں بہنوں کو انہوں نے اعلیٰ تعلیم دی. کبھی بھی ہماری تعلیم کے سلسلے میں انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. جہاں پہ بھی، اس وقت کی بات کر رہی ہوں میں، آج سے کئی سال پہلے، اس وقت کی بات ہے، یہاں پہ یونیورسٹی آف کشمیر میں سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ نہیں ہوا کرتا تھا. تو میں جب چاہتی تھی کہ میں سائیکالوجی میں ماسٹرز کروں آفٹر مائی گریجویشن، تو انہوں نے مجھے بڑا سپورٹ کیا میرے اس شوق کو، اور مجھے بامبے جانے کی اجازت دی، اور وہاں مجھے پڑھنے کا موقع ملا ایک بہترین یونیورسٹی میں جو بامبے یونیورسٹی ہے، جو اس وقت بھی بہت مانی ہوئی یونیورسٹی تھی، ہندوستان کی جو نامور یونیورسٹیوں میں سے ایک یونیورسٹی تھی. تو وہاں سے جب میں نے اپنا پوسٹ گریجویشن کیا تو اس کے بعد انہوں نے میری شادی ہو گئی، اور
اللہ کی بہت مہربانی ہے کہ میرے سسرال والے بھی بہت علم کو ترجیح دیتے تھے اور میرے ہسبینڈ نے مجھے پوری اپرچونٹی دی. تو کافی سر تعلیم جو ہے میری وہ میں نے اپنی شادی کے بعد بھی مکمل کی ہے. تو ایک میجر چنک جو ہے وہ میں نے شادی کے بعد, میری 2 بچیاں ہیں اور میری دونوں بچیوں کے ساتھ ساتھ ان کو بھی پڑھاتی گئی اور خود بھی پڑھتی گئی. تعلیم کا تو میں تو سب بچوں سے اور سب بچیوں سے یہ کہوں گی کہ اس میں جتنا انسان پہلو کرے, جتنی کوشش کرے, کیونکہ یہی ایک واحد چیز ہے, علم جو ہے یہ آپ کو بہتر بناتا ہے, ایک بہتر انسان بناتا ہے, ایک بلند عورت بناتا ہے اور ایک بہتر گھر چلانے والی ایک عورت جو ہوتی ہے اس کو بناتا ہے. کیونکہ ایک عورت کا رول جو ہوتا ہے گھر میں وہ مجھے میرا یہ اپنا کہنا ہے کہ وہ مرد سے کافی انفلوئنس کرتا ہے. بچوں کا جو ہمیں انفلوئنس ہوتا ہے, دس از مائی پرسنل, ہو سکتا ہے کہ آپ میرے ساتھ اس پہ ایگری نہ کریں کہ ماں کا انفلوئنس بچوں پہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے اگر تعلیم کی ہم بات کریں تو تعلیم ڈیفینیٹلی آپ کو ایک بہتر انسان بناتی ہے. میں نے آج دن تک میری یہ کوشش رہتی ہے کہ کہاں سے میں کچھ سیکھوں اور اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بناؤں. جو آپ کی یہ بات ہے نا کہ ایک خاتون جب تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ ہو, کہتے ہیں کہ مرد تعلیم حاصل کرے تو اس تک ہی محدود رہتی ہے, لیکن جب ایک خاتون تربیت یافتہ ہو تو اس کا پہلے گھر تربیت یافتہ بن جاتا ہے اور پورا معاشرہ تربیت یافتہ بن جاتا ہے. اور اس بات کو دنیا بھر کے مفکروں نے جو ہے ریکگنائز کیا ہے, مانا ہے. ہمارے دین نے بھی اس پر کتنا زور دیا ہے کہ ڈسکریمنیٹ نہیں کیا ہے, تعلیم کو, علم کو سب کے لیے یکساں قرار دیا ہے. انفیکٹ یکساں کیا, کمپلسری یہ کہا ہے کہ یہ ضروری ہے ہر ایک پہ کہ علم حاصل کریں. اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ پروگرام میں آج آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں اور ہماری گفتگو یقیناً بہت خوش آئند ہونے والی ہیں. اس سے پہلے کہ ہم انٹرنیشنل ویمنز ڈے کے حوالے سے بات کریں یا آپ کے خیالات اس متعلق جانیں, تھیمز کے حوالے سے بات کریں, ہمیں یہ بھی بتائیے گا میم کہ آپ کا جو پروفیشنل سفر ہے تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ کس طرح کا رہا ہے, کہاں کہاں آپ پوسٹڈ رہی ہیں اور آپ آج جو ذمہ داری نبھا رہی ہیں اس حوالے سے بھی جانکاری. میرا تعلیم مکمل کرنے کے بعد, اور تعلیم چل ہی رہی تھی, تو اس کے ساتھ ساتھ ہی میری اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہائر ایجوکیشن میں, ڈپارٹمنٹ آف ہائر ایجوکیشن میں ایک اسسٹنٹ پروفیسر میں لگ گئی. اور کیونکہ میں نے آپ سے شروع میں ہی کہا میرا سبجیکٹ جو تھا سائیکالوجی تھا, نفسیات تھا, باہر سے پڑھ کے آئی تھی اور ایک دم سے مجھے اپرچونٹی مل گئی اور میں تھرو پبلک سروس کمیشن اپوائنٹ ہو گئی ڈپارٹمنٹ آف ہائر ایجوکیشن میں. میرا بڑا پسندیدہ ڈپارٹمنٹ ہے یہ, بڑے شوق سے میں نے یہ نوکری کی ہے اور اب تو تقریباً مجھے 25-30 سال ہو گئے ہیں نوکری کرتے ہوئے. انسٹیٹیوٹ گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن جو ایک ٹیچرز کو ٹرین کرنے کا کالج ہے, زیادہ تر سفر میری نوکری کا جو ہے وہیں اسی کالج میں گزرا. تو وہاں پہ پہلے تو میں ایز فیکلٹی ممبر کام کیا, بہت سال, 23 سال میں وہاں فیکلٹی ممبر تھی اور نفسیات کا پیپر پڑھاتی تھی بچوں کو. اور بڑا ہی انٹرسٹنگ موضوع ہے اور بڑی ضرورت ہے اس چیز کو سمجھنے کی ہماری سوسائٹی میں. اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اسی کالج میں پرنسپل ہو گئی ہوں. اب آج کل پریزنٹلی ہمارا کالج جو ہے کالج آف ایجوکیشن ایک بہت ہی بہترین ادارہ ہے اور وہاں پہ اس کو اپ گریڈ بھی کر دیا ہے ہم نے ایز انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانس اسٹڈیز ان ایجوکیشن. ہمارے پاس زیادہ تر جو تعلیم لینے کے لیے بچے آتے ہیں وہ ٹیچرز, یا تو ٹیچرز ہوتے ہیں, استاد ہوتے ہیں, یا استاد بننے کا ان میں شوق ہوتا ہے. تو ہمارا تو مجھے لگتا ہے ایک ڈبل کنٹریبیوشن ہے کہ ہم استادوں کو تیار کرتے ہیں. تو یہ وہ ادارہ ہے جہاں پہ آپ کے پاس زیادہ ویلیو سسٹم اچھا ہونا چاہیے, زیادہ ایجوکیشن سسٹم بہترین ہونا چاہیے, کیونکہ باقی جگہ تو آپ بچوں کو تیار کرتے ہیں مگر ہم استادوں کو تیار کرتے ہیں جو آگے بڑھ کے بچوں کو جا کے اسکولوں میں یا کالجز میں تیار کریں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ادارے کی رسپانسبلٹی اور رول جو ہے معاشرے میں وہ بہت ہی اہم ہے. بالکل صحیح میم. آپ نے چونکہ اس سبجیکٹ کی بات کی, سائیکالوجی, نفسیات, جی اب چونکہ آج کا دن ہے, انٹرنیشنل ویمنز ڈے ہے, تو آپ کا چونکہ ایک وسیع تجربہ رہا ہے فیلڈ میں, آپ نے درس و تدریس اور تعلیم و تربیت کے شعبے میں ہی کام کیا ہے اور اپنی خدمات انجام دی ہیں. تو ایک جو کلیکٹیو نفسیات ہے ہماری, خاص کر ہماری سوسائٹی کی, آپ نے اس کو بغور دیکھا بھی ہے, اس کا مشاہدہ بھی کیا ہے, تو اس میں عورت کا کیا مقام؟
عورت کا مقام تو ہر سوسائٹی میں بہت بہترین ہونا چاہیے، مگر ہماری سوسائٹی کسی اور سوسائٹی سے مختلف تو نہیں ہے. اگر ہم اپنی سوسائٹی کی بات کریں گے یا کسی بھی سوسائٹی کی بات کریں گے تو جیسے فرح نے شروع میں ہی کہا کہ ہم باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے ہیں عورتوں کے حقوق کی یا ان کی رائٹس کی، یا یہاں تک کہ میں یہ بھی کہوں گی کہ جو ہماری بچیاں تعلیم بھی لے کے اس وقت حاصل کی ہوئی ہیں، پڑھی لکھی لڑکیاں بھی ہیں، خاص فرق تو مجھے دکھتا نہیں ہے. یہی ہو جاتا ہے کہ آپ جب پڑھی لکھی ہوتی ہیں، آپ کی ایک اچھی نوکری ہوتی ہے تو آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں، فائنینشلی اسٹیبل ہو جاتی ہیں، مگر جب تک ایک مائنڈ سیٹ سوسائٹی کا چینج نہ ہو، ایک مائنڈ سیٹ بہترین اور پروگریسو مائنڈ سیٹ نہ بنے، تو عورت کے لیے وہ اس کے جو اسٹرگلز ہیں، اس کی جو ڈیفیکلٹیز ہیں، وہ ہر معاشرے میں مجھے لگتا ہے کچھ حد تک یکساں ہی ہیں، کچھ خاص فرق نہیں ہے. یہ اس لیے میں نے جاننا چاہا کیونکہ وہیں سے ہم جب آپ نفسیات کو سمجھتے ہیں وہیں سے آپ پرابلمز کو بھی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اور جب پرابلمز آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہیں تو آپ سولوشن کی اور بڑھنے لگتی ہے. آپ نے جو ایک ٹرانزیشن کا ذکر کیا کہ پہلے آپ ان میریڈ تھی، پھر آپ کی شادی ہو گئی. یوزولی ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ ایک تاثر یہ بھی ہے، حالانکہ اب کافی صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، شادی کے بعد جو کچھ کرنا ہے، آپ کی جو بھی ایسپریشنز ہیں، آپ کے گولز ہیں، ٹارگیٹس ہیں، شادی سے پہلے کمپلیٹ کر لو، اس کے بعد ایسا نہیں بالکل اکثر سکھایا جاتا ہے. انفیکٹ معاشرہ اس بات پہ بہت زور دیتا ہے کہ انفیکٹ بہت سی لڑکیوں کی شادی اس وجہ سے بھی ڈیلے ہو جاتی ہے کہ آپ پہلے تعلیم حاصل کر لیں. تو آپ کا اس متعلق کیا خیال ہے؟ میرا اس متعلق یہ خیال ہے کہ آپ کو اپنے لیے خود کھڑا ہونا ہے. آپ کو تعلیم حاصل کرنی ہے، وہ آپ کا شوق ہے، وہ آپ کا پیشن ہے، اور وہ آپ کی ڈٹرمنیشن ہے. ہم عموماً یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ میں بھی دیکھتی ہوں اپنے سوسائٹی میں، اپنے کالج میں، آس پاس اپنے، کہ بہت ساری ہماری بچیاں جو ہیں وہ تعلیم لینے کے سلسلے میں یا تعلیم کو مکمل کرنے کے سلسلے میں اتنی وہ پیشنیٹ ہو جاتی ہیں کہ وہ جو شادی کا سلسلہ ہے وہ تھوڑا پیچھے ہو جاتا ہے. جیسے کہ آج کل آپ نے ایک بہت اچھا پوائنٹ رائز جس پہ آپ نے بات کی کہ یہ جو لیٹ میرجز ہو گئی ہیں، یہ پروبیبلی یہ ایک ریزن بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری بچیاں اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہیں کیونکہ وہ پیشنیٹ ہیں اپنی ایجوکیشن کو لے کے، اور شاید گھر والے بھی یہ سوچتے ہیں کہ بعد میں انہیں اپرچونٹی ملے یا نہ ملے، خاندر پر دن نسا پڑھنا یا نہ دن نسا پڑھنا، تو وہ اس ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرنے میں ایک اور انسٹیٹیوشن جس کو ہم میرج کہتے ہیں وہ تھوڑا پیچھے ہو جاتا ہے. میری شادی بہت ہی ارلی ایج میں ہو گئی، میں نے ماسٹرز ختم کیا اور میری ایک دم سے شادی ہو گئی، اور اللہ کی مہربانی سے میری 2 بیٹیاں ہیں. اور مگر میں نے یہ سمجھا کہ میرا پیشن تھا پڑھنا، اور کچھ چیزیں جو تھی جو رہ گئی تھی، میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتی تھی، کچھ کام ریسرچ کرنا چاہتی تھی، تو مجھے یہ لگا کہ یہ کرنا بہت ضروری ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں گی اور اپنی ساری بچوں کو بھی یہ بتاؤں گی کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتی ہے ہمارا جو پیشن ہوتا ہے ایجوکیشن کو لے کے، یا جس کو جو بھی کوئی آپ کا پیشن جس کسی فیلڈ میں بھی ہو، جس کسی پروفیشن میں بھی ہو، اٹس ناٹ اونلی ایجوکیشن، بٹ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتی ہے کہ ایز اے فیمیل اور ایز اے مدر اور ایز اے وائف یو آلسو ہیو سم ریسپانسبلٹیز. آپ کی کچھ ریسپانسبلٹی، جہاں آپ کی کوئی ایسپائریشنز ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کوئی ریسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے. میں اپنی سب بچوں کو آپ کے اس گڈ مارننگ جے کے تحت یہ نہیں کہوں گی کہ آپ اپنی پیشن اور اپنی ایمبیشن اور اپنی ایسپائریشن کے پیچھے بھاگیے، اور اپنی جو ریسپانسبلٹیز ہیں، بینگ اے وائف، بینگ اے مدر، بینگ اے ڈاٹر ان لا، ان کو آپ اوور لک کر لیجیے. تو ایک بیلنس کرنا ہے، ایک ہارمنی رکھنی ہے، کیونکہ گھر کو چلانے کے لیے، دنیا کو چلانے کے لیے، نظام کو چلانے کے لیے ہارمنی جو ہے بہت ضروری ہے. تو اپنے ہر چیز میں، چاہے آپ کا پڑھنا ہے، لکھنا ہے، سجنا ہے، سنورنا ہے، ہر چیز میں انسان کو بڑا اعتدال اور ہارمنی سے چلنا ہے. جب آپ یہ ہارمنی اپنے گھر میں رکھیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کے گھر والے، چاہے آپ کے وہ ہسبینڈ ہوں یا ان لاز ہوں یا جو بھی ہوں، وہ آپ کی خواہشات کو پورا درجی دیں گے اور آپ کو پوری اپرچونٹی دیں گے. اب ہو سکتا ہے کچھ کیسز میں کچھ بچیوں کو ڈپرائیو بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم ایک اوور آل سچویشن اگر لیں گے تو سب گھروں کا ماحول ایک سا نہیں ہوتا ہے. تو ان لوگوں سے ہم یہ گزارش کریں گے، جیسے میں نے عمار سے شروع میں ہی کہا، کہ ایک مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی بھی ضرورت ہے. جہاں آپ اپنے بچوں کو موقع
موقع دیتے ہیں وہاں آپ اپنی بچیوں کو ڈاٹر ان لاز کو بھی موقع دیجیے ان کے ساتھ بھی ویسا ہی رویہ رکھیں جیسے آپ اپنے. تو ایک ہماری جو ہماری سوسائٹی ہمارا معاشرہ جو ہوگا وہ ایک بہترین معاشرہ بنے گا انشاءاللہ گھروں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے. یقیناً آپ نے بہت ہی ایک اہم بات کہی کہ بیلنس. یقیناً زندگی میں ہمیں ہمیشہ بیلنس ہی کر کے جو ہے چلنا پڑتا ہے اور یہ بیلنس جو ہوتا ہے متعدد رول نبھا کر ہم جو ہے ہر رول میں تھوڑا اپنا جو ہے کہ برابر رول نبھائیں ہر چیز میں اچھے رہیں وہ یقیناً کرنا پڑتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ عورت میں یہ فطرت ایسی ہے کہ اسے ہر چیز کی باریکیوں کو دیکھنے کی جو صلاحیت رکھتی ہے وہ ہر چیز کو باریکی سے نبھانے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور فرب یہ جو آپ نے کہا نا کہ بیلنس کرنا پڑتا ہے مجھے تعجب ہوتا ہے کبھی جب میں ورکنگ وومن کو دیکھتا ہوں کام بھی کر رہی ہیں وہاں پہ بھی ایفیشینٹ ہیں اور پھر گھریلو ذمہ داری کیونکہ آئی ایم اے سن آف اے ورکنگ وومن میں یہ فخر سے کہتا ہوں یوزولی ایک کرٹیسزم کا شکار ہوتی ہیں ایسی خواتین کہ آپ بھائی بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے ہیں کیونکہ آپ کی پروفیشنل ذمہ داریاں جو ہیں وہ آڑے آ جاتی ہیں. مگر مے چھُنہٕ زانٛہہ یہِ باسیومُت کہ میانہِ ماجہِ کیٛاہ آسہِ نہٕ مےٚ وقت دیُتمُت کینٛہہ ان کے لیے ہمیشہ میں ترجیح رہا. اور یہ جو ہم ایک وہ بیریئر بناتے ہیں کہ بھائی جب آپ وین یو آر ریزنگ اے چائلڈ تو آپ کو پوری توجہ وہیں مبذول کرنی ٹھیک ہے آپ کی اپ برنگنگ کا ان کا خیال رکھنا ہے ایک بچے کی اپ برنگنگ کا لیکن آپ کی جو ساتھ ساتھ ایک پروفیشنل جرنی ہے وہ بھی آپ کو بیلنس پورا ایک توازن مینٹین کرنا ہے. اس توازن کا کیا راز ہے وہ آپ سے ضرور جانیں کیونکہ اس توازن کو آپ نے بہت اچھے سے مینٹین کیا ہے لیکن ابھی اخبارات کی سرخیاں ہمیں اپنے ناظرین تک پہنچانی ہوگی. تو فرح آپ کچھ اخبارات لے لیجئے اور میں کچھ اخبارات لے لیتا ہوں. ہم پہلے سرخیاں اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے. ناظرین محترم ایک اردو روزنامہ ہے میرے پاس اور اس میں یہ خبر شائع ہوئی ہے ہندوستان کو عالمی معیشت کا روشن مقام کہا جا رہا ہے. مرکز نے 20 لاکھ کروڑ روپے کا قرضہ دے کر کروڑوں نوجوانوں کے خوابوں کو پورا کرنے میں مدد کی. وزیر اعظم جی اور میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے جس سے دو خبریں آپ تک پہنچائیں گے. ایک یہ کہ منشیات کی روک تھام کے پروگراموں میں نوجوانوں کی شرکت اور تعاون اہم ہے ڈی سی سری نگر. اور اسی اخبار سے یہ سرخی کہ ہوٹلوں اور ہاؤس بوٹوں میں جون تک پیشگی بکنگ وادی میں سیاحوں کی ریکارڈ آمد باغ گل لالہ وقت پر کھولا جائے گا. ایک انگریزی روزنامہ ناظرین محترم میرے پاس اور اس میں وومنز ڈے کے حوالے سے ہی ایک خبر شائع ہوئی ہے. لیفٹیننٹ گورنر گریٹس آل وومن. لیفٹیننٹ گورنر شری منوج سنہا ہیز ایکسٹینڈیڈ ہز گریٹنگز اینڈ بیسٹ وشز ٹو آل دی وومن آن دی ایو آف انٹرنیشنل وومنز ڈے وچ از آبزروڈ ایوری ایئر آن 8th مارچ. جی اور میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ ہے جس میں خبر شائع ہوئی ہے کہ سیکیورٹی ارینجمنٹس فار امرناتھ یاترا انڈر وے IGCRPF. اور اسی اخبار سے یہ سرخی کہ LG آلسو ایکسٹینڈز شب بارات گریٹنگز ٹو دا کشمیری پاپولیشن. جی ایک اور انگریزی روزنامہ اور اس میں خبر شائع ہوئی ہے ڈونٹ ریفر پوسٹس انفلڈ فار اوور 2 years ٹو ریکروٹنگ ایجنسیز فائنانس ڈپارٹمنٹ. جی اور ایک اردو روزنامے سے آپ تک یہ خبر پہنچاتے ہیں کہ وزیر اعظم کی رہنمائی میں ہم سب کی بھلائی کو یقینی بنانے کے لیے شعبہ صحت کو مضبوط کر رہے ہیں لیفٹیننٹ گورنر. GMC جموں میں PMBJP کے تحت 5ویں جن اوشدھی دیوس کی تقریبات سے خطاب. ایک اور اردو روزنامہ میرے پاس اپنے صفحے اول پہ رقم تراز ہے. جموں کشمیر میں اسمبلی چناؤ کا اعلان کسی بھی وقت متوقع. BJP نے تیاریاں شروع کی ہیں. اشوک کول. جی اور میرے پاس ایک آخری اردو روزنامہ ہے جس میں خبر شائع ہوئی ہے کہ شب بارات کے سلسلے میں مسجدوں خانقاہوں اور زیارت گاہوں میں روح پرور شب خوانی لاکھوں فرزندان توحید کا توبہ استغفار نعت خوانی میں ماہور ہے. یہ تو اخبارات کی سرخیاں تھیں ناظرین محترم. پروگرام میں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے قبل ہم گڈ مارننگ ایجوکیشن کے ذریعے کچھ اہم قیمتی باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں. ڈاکٹر طارق مرغوب صاحب ریڈی ہیں اس آج کے شمارے کو لے کر. دیکھتے ہیں کس موضوع پہ آج غور و خوض کیا جا رہا ہے. اس کے بعد اپنے مہمان سے سلسلے گفتگو کو اور آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے کے.
गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम बात करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस की। हम एक दूसरे को जज करते हैं उससे जेस्चर से। दूर भी बंदा कोई बैठा होगा तो हम देख सकते हैं कि ये परेशान है, ये कॉन्फिडेंट है, इसमें गुस्सा आ रहा है, या ये बंदे के नेचर के बारे में, इसकी कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर है या नीचे है। देखिए मैक्सिमम जब इंटरव्यूज में जाते हैं तो इट इज नॉट ओनली जब हम कम्युनिकेट करते हैं वर्बली करते हैं, उससे ज्यादा इफेक्ट उसकी बॉडी लैंग्वेज का होता है। वो कैसे बैठा है, वो जवाब जब दे रहा है तो उसकी आंखें क्या बता रही हैं, क्या वो कॉन्फिडेंट है, हमें उसको हायर करना चाहिए। ये बच्चों को सिखाया जाता है बिकॉज बॉडी लैंग्वेज मस्ट है। ये जेस्चर से ही पता चल जाता है और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाई जा सकती है बच्चों में। आप देख लीजिएगा हमारी जजमेंट करीब 90% सही होती है। आप देख लीजिएगा ये कॉन्फिडेंस वाले, ठीक है जी मैं कर सकता हूं, ये जेस्चर से आपको पता चलेगा इस बंदे में कि कॉन्फिडेंस। ये हो गया प्राइड, मैंने कर लिया, ये दूर से आप बता सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। ये हो गया जब हम सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो, जब परेशानी हो, दूर से अब गोल मिस हो गया, सबके आप देख सकते हैं इन जेस्चर्स को, आपको पता चलेगा ये परेशानी है, ये डिप्रेशन में है, खुद दूर से पता चल सकता है कि कोई परेशान। ये हो गया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, गुस्सा आ रहा है। ये हो गया पावरफुल और पावरलेस। पावरलेस वाला कैसे, ये हो गया आर्गुमेंट, दूर से बता सकते हैं कि किसी बात पे इनका जिगरा चल रहा है। ये चीजें हम जज कर सकते हैं। अब जब ये चीजें सारी मैटर करती हैं, अगर हम दूर से देखें, ये प्यार लव का दूर से आप बता सकते हैं। ये रिलेशन ग्रैंडफादर और बच्चे में कैसे है, ग्रैंडसन में, ये इमोशनलिटी आप देखिए, ये बॉडी जेस्चर्स हमें। अब अगर हम कहीं पे भी क्लास में बैठे या ये हो गया हेल्पलेसनेस, कमजोरी, ओह मैं नहीं कर सकता, आवर बॉडी चेंज आवर माइंड एंड आवर माइंड चेंज आवर बिहेवियर एंड आवर बिहेवियर चेंज आवर आउटकम्स। हमने आज तक जो सुना है, हमने सुना है आवर माइंड, देखिए फेक इट टिल यू मेक इट या फेक इट टिल यू बिकम इट। टाइनी ट्वीक्स, छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं हम तो बड़ी चेंजेस ला सकते हैं बच्चे की। उसमें देखिए नशनुमा में सबसे ज्यादा है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैसे होगी, आपको मैंने बताया कि हम जब बताते हैं कि आप जो भी जेस्चर्स, जब आप बैठे हैं तो कैसे बैठे। देखिए मैंने कहा कि हम रिलेट करते हैं, दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को हम पढ़ते हैं। अब बच्चा आपका क्या अटेंटिवली सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। अगर बच्चा ऐसे है तो आप समझिएगा कि कुछ भी उसके अंदर नहीं जा रहा है। बच्चा ऐसे ही आपको लग रहा है ओह बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा नहीं होगा, यूं कर लीजिए, को पता चलेगा कि इज नॉट देयर, मेंटली वो कहीं हो रहा है। टीचर को भी पता होना चाहिए कि बच्चा इन्वॉल्व है इसमें या नहीं है, या मेरा ये बंदा मेरी बात सुन रहा है, या ये जो मुझे वापस। देखिए दूसरे की तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे माइंड पे भी असर करती है। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर हमारी बॉडी लैंग्वेज करेक्ट हो जाए तो टेस्टोस्टेरोन जो है, जो कॉन्फिडेंस लेवल का हार्मोन है, वो इंक्रीज हो जाता है और जो कॉर्टिजोल है नीचे आ जाता है। तो इसीलिए कहते हैं टाइम ट्वीक्स मींस अगर आप ऐसे बैठेंगे, हम देखिए बॉडी माइंड को चेंज कर सकती है। ये अभी प्रूव हो गया कि अगर हम बॉडी को चेंज करें, अगर हम कहें इसको, तभी मैंने कहा फेक इट टिल यू मेक इट। हम देखिए जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं तो वी आर जस्ट लाइक दिस, और जब हम परेशानी में हो या ऐसे हो तो हम अपने आप को ऐसे कर लेते हैं। तो जब आपको, अगर आपने डायरेक्ट कर लिया, अगर आपको ये बॉडी बच्चों को सिखाया जा सकता है, बेटा जब भी आप जाओ आप बोलिए मैं कर सकता हूं। अब ये करेंगे तो आप समझिए दिमाग को आप सिग्नल दे रहे हैं, तो सिग्नल्स में टेस्टोस्टेरोन जो स्टेरोन है, वो जो कॉन्फिडेंस वाले हार्मोन्स है स्क्रीट हो जाएंगे, वो आ जाएंगे एंड यू विल कॉन्फिडेंट। ये बच्चों को थ्रू वर्कशॉप्स कराया जाता है, ये कराया जा सकता है। बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल, बॉडी लैंग्वेज सिखाई जा सकती है, बिकॉज कम्युनिकेट वो ज्यादा इससे करते हैं, वर्बल से ज्यादा ये जरूरी है। तो ये आई कांटेक्ट कैसे करें, ये सारा सिखाया जा सकता है, और थ्रू ISPD इंटेलेक्चुअल सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। आज आप मुझे दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग J&K। वेलकम बैक नाजरीन। मताए अर्ज़ो समा की वकार है औरत, मताए अर्ज़ो समा की वकार है औरत, मोहब्बतों के चमन की बहार है औरत। प्रोग्राम में आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के हवाले से बातचीत हो रही है हमारी खास मेहमान डॉक्टर सीमा नाज साहिबा से, जो कि आप भी अभी अपने फरीज़े अंजाम दे रही हैं एज प्रिंसिपल IASE कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीनगर। और मैम आपसे सिलसिले कलाम जारी रखते हुए, क्योंकि हर साल इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे एक थीम भी दी जाती है UN की जानिब से, और इस साल की जो थीम है डिजिट ऑल, #डिजिट ऑल, विच मीन्स टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर जेंडर इक्वालिटी। और इस थीम के हवाले से बात करेंगे ज़रूर, क्योंकि आपका ताल्लुक जो है दर्स व तदरीस के साथ है, तालीम के शौबे के साथ है, और तालीम में भी टेक्नोलॉजी ने बहुत एडवांसमेंट्स की हैं या बहुत सी इनोवेशंस वगैरह आई हैं। तो आपसे जानिए आप इस थीम को जो है किस नज़रिए से देखती हैं और कैसे ये इंश्योर हो सकता है।
آج انٹرنیشنل وومنس ڈے ہے اور وومنس ڈے کا کوئی بھی تھیم رہے مگر بیسک انڈرسٹینڈنگ تو یہی ہے کہ ہم جب وومنس ڈے کی بات کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو فیمیل ہے ہماری جو عورتیں ہیں معاشرے میں ان کے ساتھ ایکوالٹی ہو اور ان کے ساتھ ایکویٹی ہو. یہ دو چیزیں ہیں جو بہت ہی اہم ہیں. ایکوالٹی اور ایکویٹی سے میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ایکویٹی کا یہ مطلب ہے کہ ہم عورتوں کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے مرد کو الگ اور عورت کو الگ اور یہ فرق کو مد نظر رکھ کے میں کہوں گی کہ یہ ایکویٹی جو ہے ایکویٹی اپنی سوسائٹی میں لانا ایک ہارمونی لانا اپنے دونوں رولز کے بیچ میں یہ بہت اہم ہے. اب آپ اس سلسلے میں بات کر رہی ہیں ٹیکنالوجی کی. ٹیکنالوجی کا سلسلہ تو ایسا ہے کہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو ٹیکنالوجی نے سب کی لائفز کو بہت ہر جگہ اس کا انٹرونشن ٹیکنالوجی نے ہر سفیر میں ہماری لائفز کو ایک کائنڈ آف ہم کہیں گے کہ اوور پاور کر دیا ہے اور ٹیکنالوجی کا رول بہت زیادہ ہے. کیونکہ میں ایجوکیشن کے شعبے سے تعلق رکھتی ہوں تو ہمارے ہاں بھی ٹیکنالوجی نے سارا ہمارا جو سسٹم ہے ہمارا جو ٹیچنگ کا پیراڈائم ہے وہ سارا چینج ہو گیا ہے. اور کیونکہ اب ہماری ایک نیو ایجوکیشن پالیسی بھی آ گئی ہے اور وہ ہماری جو نئی ایجوکیشن پالیسی 2020 ہے جو ہماری فارچونیٹلی ہماری یو ٹی میں لاگو بھی ہو گئی ہے اس میں بھی بڑا امپیٹس دیا گیا ہے کہ ٹیکنالوجی کو آپ اپنی لائف میں انٹیگریٹ کریں گے. یہ تو ہو گیا ایجوکیشن کے ذریعے سے میں اس کی بات کروں گی. تو ٹیکنالوجی نے ہر چیز کو بڑا فیسیلیٹیٹ کر دیا ہے بڑا سمپل بنا دیا ہے بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ٹیکنالوجی کے اپنے بھی کئی نیگیٹو امپیکٹس اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. کس طرح سے آج کل آپ دیکھیں گے چاہے سب بچے جو ہیں یا بڑے بھی ہیں گھروں میں ہر کوئی اپنے اپنے فونز میں اور اپنے اپنے اس میں انوالوڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے فیملی سسٹم میں. تو ٹیکنالوجی کے اپنے ایڈوانٹیجز ہیں ٹیکنالوجی کے اپنے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ سائبر کرائم بہت بڑھ گیا ہے. سائبر کی وجہ سے بہت زیادہ آن لائن ہراسمنٹ ہوتی ہیں بلینگ ہوتی ہیں لوگوں کی ویڈیو بنا دیے جاتے ہیں ان کی اجازت کے بنا اور پرائیویسی جو ہماری ہے بہت حدوں تک وہ ہیمپر ہو رہی ہے اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے. جب کبھی بھی کوئی چیز آتی ہے ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں کچھ فائدے ہوتے ہیں کچھ نقصانات ہوتے ہیں. ہماری کوشش رہتی ہے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں کہ ہم ٹیکنالوجی کو بہترین طریقے سے انٹیگریٹ کریں جس سے کہ ہمارے بچوں کی ایجوکیشن فیسیلیٹیٹ ہو جائے. ایون کووڈ کے وقت میں ٹیکنالوجی نے ہماری بڑی مدد کی اور تھرو دس آن لائن میڈیا ہم اپنی آن لائن موڈ ہم اپنی ایجوکیشن تھی جو اپنے بچوں تک پہنچا سکے اور اس کا یہ پوسٹ کووڈ یہ فائدہ ہوا کہ وہ ابھی تک کنٹینیوڈ ہے. تو جہاں ہمیں اویلیبلٹی آف ریسورسز نہیں ہوتی ہے تو ہم آن لائن پہ ریزورٹ کر لیتے ہیں. میم اس میں ایک بات یہ ہے جو آپ نے ٹیکنالوجی کی بات کہی یا ایجوکیشن کی بات کہی ایکسیسیبلٹی ابھی بھی ایک ایشو ہے. سب کے پاس ٹیکنالوجی نہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں ہم امیجیٹ اپنی باؤنڈریز اور حدود کو دیکھتے ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں ابھی بھی وہ مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہیں پسماندہ طبقے ہیں جن کے لیے بیسک رائٹ آف ایجوکیشن ایک پریولیج ہے. انفیکٹ ٹیکنالوجی ایک پریولیج ہے. ہاؤ آر وی ریچنگ آؤٹ ٹو دیم؟ مطلب ایک تعلیمی نظام کا کیا اس میں پلان ہے کہ ہم ان کمیونٹیز کو کیسے انگیج کریں تاکہ بیسک ایجوکیشن ان تک بھی پہنچے ان تک بھی ہم یہ واضح کر سکیں کہ یہی امپاورمنٹ ایکول ایکسس ہو ٹیکنالوجی کا. میں آپ کی اس موضوع کو جو آپ نے یہ بات چھیڑی ہے ایکول ایکسس کی اس کو میں پھر اسی دن کے ساتھ کنیکٹ کروں گی کہ یہ جو ڈیجیٹل ڈیوائڈ ہے یہ ڈیجیٹل ڈیوائڈ اگر ہم اس کو اس نظریے سے دیکھیں جو یہ آج وومنس ڈے آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل وومنس ڈے تو میرا اپنا یہ دیکھا ہے میرا اپنا یہ کالج میں جو میں دیکھتی ہوں اور کیونکہ ایجوکیشن سے میں ڈیپلی کنیکٹڈ ہوں تو یہ ڈیجیٹل کنیکٹ جو ہے زیادہ لڑکیوں میں ہے. ڈسکنیکٹ ہمارے پاس جو یہ موبائل فونز ہوتے ہیں جن پہ ہمارے بچے پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکوں کے پاس اسمارٹ فونز ہوتے ہیں جبکہ بچیاں جو ہیں وہ ابھی بھی کئی جگہ چیزوں سے محروم ہے. تو وہ یا تو ماں کا فون استعمال کر رہی ہے یا بھائی کا کر رہی ہے یا کسی سے اس نے لیا ہوا ہے اس کا فون استعمال کر رہی ہے. تو ڈیجیٹل ڈیوائڈ تو ہے ہی سوسائٹی میں چاہے آپ میل فیمیل کی بات کریں چاہے آپ رورل اربن کی بات کریں ڈیجیٹل ڈیوائڈ از دیئر. اس کو
को हम ब्रिज कैसे करें, दैट इज अ वेरी एलैबोरेट डिस्कशन, यू नो, हाउ टू ब्रिज दैट गैप। बट मैं आपको इस दिन के रिलेशन में ये बताना चाहूंगी कि जब हम अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, जैसे अमार ने शुरू में ही कहा कि हमारे एक सेट स्टीरियोटाइप्स हैं कि माँ का ये रोल है, बाप का ये रोल है, बेटी का ये रोल है, बेटे का ये रोल है, बेटा शाम को भी आ सकता है, मगर बेटी पे ये पाबंदियां हैं। तो ये इन्हीं के साथ ये भी है कि हम कुछ अपॉर्चुनिटीज अपने बेटों को देते हैं और वो अपनी बच्चियों को हम डिनाई करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आज क्योंकि आप लोगों ने मुझे यहाँ दावत दी है, तो मैं ये इस पे एक फोकस करूँ कि जब हम अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, चाहे वो तालीम देना है, चाहे वो खेल कूद के मैदान में बच्चियों को आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी देनी है, चाहे जर्नलिज्म की फील्ड में जैसे आपका फील्ड है या और कोई मेडिकल फील्ड है, तो हर फील्ड में बच्चियों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए जिस तरह से कि हमारे बच्चों को मिल रही हैं। और उनको किसी भी शोबे में आगे बढ़ने से नहीं रोका जाना चाहिए। सेट रोल्स की, स्टीरियोटाइप्स की अगर हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि एजुकेशन में बहुत सारी बच्चियों को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, मेडिकल प्रोफेशन में बहुत सारी बच्चियों को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, नर्सिंग में आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारी बच्चियां हमारी जा रही हैं। बट जो ऐसे रोल्स हैं जहां पे मेल्स ने डोमिनेट किया हुआ है, जैसे कि पुलिस का है, इंजीनियरिंग का है, लॉयर्स हैं हमारे, वहां पे भी हमारी बच्चियों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। ऐसा कोई शोबा नहीं है जहां पे हमारी बच्चियां अच्छा नहीं कर रही हैं। अगर आप आजकल का हमारा एनालिसिस देखेंगे, जो हमारे रिजल्ट्स निकलते हैं, तो अमूमन हम देखते हैं कि हमारी बच्चियों का रिजल्ट जो होता है गर्ल्स का, वो लड़कों से बेहतर पास परसेंटेज होती है उनका रिजल्ट बेहतरीन होता है। तो उनको अपॉर्चुनिटीज क्यों ना मिले। और फिर एक लेवल पे आके हमने देखा है कि एजुकेशन में या बाकी फील्ड्स में भी, बाकी फील्ड्स की भी, तो औरतों में एक वो ग्लास सीलिंग आती है, वो एक हाइट तक नहीं पहुंच पाती है बिकॉज ऑफ द फैमिली। जो उनको बच्चे होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं। और जैसे अमार ने कहा कि इनकी वाइफ भी अगर वर्किंग है तो काम जो है वो वही करती होंगी, ज्यादातर काम, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो घर की हैं वो ये नहीं लेते होंगे, बिकॉज दिस इज अ स्टीरियोटाइपल थिंकिंग, जो हमारी सोच जो हमारी घरों में है। तो इसको तभी हम बेहतर बना सकते हैं औरतों के लिए, बच्चियों के लिए, अपनी माँ बहनों के लिए, जब हम अपना माइंडसेट चेंज करें और हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। और हम ये बिल्कुल ना अपने जहन में रखें कि कोई नौकरियां, कोई प्रोफेशन जो है ये आइडियली एक लड़के के लिए बना है और एक लड़की के लिए नहीं बना। बिल्कुल, आपने एक चीज जो मैम ने कहा कि अमार जो है अब शादी भी हो गई, तो बुशुस करा अख चीज संडे दो ये सफाई अभियान ना कर शुरू, बुशुस वैक्यूम हेत क्या सह मे बासान सारी खुद आसान, आज लसल वसल सह थोड़ा कमरस करान दो, मैं वैक्यूम लेके होता हूँ, बुशुस वैक्यूम करान, बुशुस दपान कि यह मेन इन्वॉल्वमेंट तुहजन कामन मज, मगर तिम जिम्मेदारी नक्श वाला मे बासान अगर मे तान थवन बह हेक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर। जी मैम, आपकी ही बातों में से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई जेंडर गैप की। आपने बात की कि टेक्नोलॉजिकल गैप या फिर जैसे आप कहेंगे डिजिटल गैप जो है ये किस तरह से है। और जब हम गैप्स की बात करते हैं तो ये मुख्तलिफ तरीकों से सोसाइटी में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एजुकेशन की ही बात की जाए या जेंडर रोल्स की बात की जाए या जेंडर ऐसे करके पे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये वहाँ भी एग्जिस्ट करता है। या फिर अपॉर्चुनिटीज की आपने बात की, वहाँ भी एग्जिस्ट करता है। उसके बावजूद औरतों ने जो है हर एक फील्ड में बाज़ाब्ता अपना रोल निभाया है, उभर के आई हैं, हर एक चीज को पार करके वो आगे तक पहुंची है। लेकिन इसके लिए एक जरूरी चीज मुझे लगता है, चाहे वो घरों में हो, प्रोफेशनल लाइफ पे हो, वर्क स्पेसेस में हो, वो एक चीज जो है एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां आपकी ग्रोथ हो पाए, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां आपका उभरना थोड़ा सा आपके लिए आसान हो। ऐसा कह लिए एक सेफ वर्क स्पेस, एक सेफ होम। लड़की के घर से ही अगर शुरुआत करें तो वो सेफ्टी जो है मुख्तलिफ तरीकों से फील होती है। सेफ्टी इस चीज की भी कि आप इमोशनली एक सिक्योर माहौल में पलती हैं, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किसी तरह की, जब आप एक छोटे बच्चे होते हैं या आप बच्ची होती हैं तो उस टाइम आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वो कितना इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे जानना चाहूंगी आपके इस मुतालिक, क्योंकि आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, आप जब हम शुरुआत में बात कर रहे थे तो आपने कहा कि यू हैव रिसर्च्ड ऑन सेवरल टॉपिक्स, यू नो, आई वुड वांट टू नो डिस्क्रिमिनेशन का एक लड़की पर क्या असर रहता है और आगे चलकर लाइक हाउ डज इट हैम्पर हर ग्रोथ। जेंडर पैरिटी या जेंडर गैप की जो आप बात कर रही हैं, या ये आप बात कर रही हैं
کہ جو یہ ڈسکریمنیشن ہماری بچیوں کے ساتھ ہوتی ہے گھروں سے ہی جو شروع ہو جاتی ہے، جب ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے کہ سب کے چہروں پہ ایک فراؤن سی ہو جاتی ہے کہ لڑکا کیوں نہیں ہوا تو لڑکی کیوں نہیں ہوئی. معاشرے میں یہ بھی کہوں گی کہ کبھی کبھی اپنی ہی ماں جو اس کو جنم دیتی ہے وہ بھی یہ سوچتی ہے کہ لڑکا کیوں نہیں ہوا اور لڑکی کیوں ہوئی. یہ ابھی بھی آج کل بھی ہم اتنے ایجوکیٹڈ ہو گئے، مگر یہ ایک ریالٹی ہے کہ جب کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو بیٹا ہوتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور کچھ گھروں میں جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو اتنی خوشی وہ محسوس نہیں کرتے ہیں. یہ تو بالکل صحیح آپ نے کہا. میں نے وہی آپ سے کہا کہ یہ جو ہمارے ساتھ ڈفرینسز بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں یہ اپنے ہی گھروں سے شروع ہو جاتی ہیں. بچوں کو ہر اپرچونٹی دی جاتی ہے، لڑکوں کو ہر فریڈم دیا جاتا ہے، اور جب بات آتی ہے کریکٹر کی یا ویلیو سسٹم کی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کو انکلکیٹ کرنا ہے لڑکیوں میں. لڑکوں میں کیوں نہیں؟ ایک سیف ایٹماسفیئر آپ کریٹ کر لیجئے. اگر آپ اپنے بیٹے کو بھی، بیٹی کے ساتھ ساتھ بیٹی کو تو سکھائیں شوق سے، مگر بیٹی کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کو بھی سکھائیں کہ یہ ایک تمہاری بہن ہے یا تمہاری دوست ہے یا تمہارا ہمسایہ ہے، یہ ایک لڑکی ہے، اس کی عزت کرنی سیکھو. تو جب ہم اپنے بچے کو، میں اپنے بیٹے کو سکھاؤں گی، آپ اپنے بھائی کو سکھائیں گی، کوئی اور ماں اپنے بیٹے کو سکھائے گی، تو ہم یہ سوسائٹی جو ہے لڑکیوں کے لیے سیف بنائیں گے. بہت ضروری ہے، کیونکہ پہلے ہماری بچیاں گھروں میں ہوتی تھی، پڑھنے نکلتی نہیں تھی، نوکریاں زیادہ کرتی نہیں تھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر فیلڈ میں سیلز گرلز بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، پولیس میں بھی ہیں، وکالت میں بھی ہیں، جرنلزم میں بھی ہیں، ہر شعبے میں لڑکیاں آ گئی ہیں. تو یہ سیف انوائرمنٹ کی ایک بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ جب تک ہماری ورک پلیسز سیف نہیں ہوں گی، چاہے وہ بس میں بیٹھ کے دفتر جاتی ہے، چاہے وہ دفتر میں پورا دن شام تک کام کرتی ہے شانہ بشانہ مردوں کے ساتھ، تو یہ ماحول جو اس کا ہے، یہ ماحول اس کا سیف ہونا چاہیے. کافی چیلنجز ہوتی ہیں ہماری لڑکیوں کے لیے آج کل کی سوسائٹی میں. ہم پین انڈیا بھی اگر دیکھیں یا گلوبلی بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں ہمارے اپنی سوسائٹی میں، کشمیر میں بھی اگر ہم دیکھیں اور یہی سیناریو باہر بھی ہم دیکھیں تو ہماری بچیاں کئی حد تک محفوظ نہیں فیل کرتی ہیں جب وہ گھروں سے باہر. یہ جو احساس تحفظ کا آپ نے ذکر کیا نا، اب جتنی فیلڈز میں شرکت بڑھ گئی نا لڑکیوں کی، اتنی زیادہ تھریٹس بھی بڑھ گئی، اتنی زیادہ کرائمز بھی بڑھ گئی، یا کسی طرح سے ان کی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی بڑھ گئی. ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ سے میم یہ بھی کہہ رہی تھی کہ سائبر کرائم جو بڑھ رہی ہے ان کی تعداد زیادہ عورتوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں جب بھی کسی محفل میں موقع ملتا ہے اس حوالے سے بات کرنے کا، تو خواتین کے لیے بھی یہ ضروری ہے اور مردوں کے لیے بھی، کیونکہ ان میں اس سیف گارڈ کرنے میں یا ایک احساس تحفظ فراہم کرنے میں مردوں کا بھی رول ہے. میں ہمیشہ اپنے دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ کبھی کبھار ہم بھی انٹروسپیکٹ کریں کہ ہماری موجودگی سے، چاہے وہ گھر میں ہو، ورک پلیس میں ہو، مارکیٹ پلیس میں ہو، ہماری موجودگی سے ہم سے جو جڑی خواتین ہیں کیا وہ سیف محسوس کرتی ہیں، کیا وہ کمفرٹیبل محسوس کرتی ہیں، یا پھر ہم ان پر ایک سینس آف انسیکیورٹی انفلیکٹ کرتے ہیں اپنے رویے سے، اپنے بیہیویئر سے. سیم از دا کیس ود لیڈیز آلسو، کیونکہ کچھ خواتین بھی ایسی ہوتی ہیں، اس ذہنیت کی ہوتی ہیں، تم چھن بیس خواتون یا بیس زنان دیوان برونہ پکنے کی، ان میں ایک وہ پیٹریارکل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، تم وہ اس کی اڑان کو ذرا کیا کہتے ہیں کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میوچول اخ ریسپانسبلٹی چاہے سو مرد ٲسِن یا خاتون ٲسِن، اَسہِ پَزِ یہِ تھوڑا انٹروسپیکٹ کرُن، احتساب کرُن، محاسبہ کرُن کہ أسۍ چھا أکِس بیٚیہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ اکھ انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کران کِنہٕ نہ. سانہِ آسنہٕ سۭتۍ چھا بیاکھ جینڈر یا پنُنُے جینڈر سُہ چھا محفوظ محسوس کران کِنہٕ نہ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اگر اس چیز پہ ہم انٹروسپیکٹ کریں تو کافی معاملات جو ہیں وہیں پہ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اس کا آغاز جو ہے چونکہ ایک بہت اچھا وقت ایک بچہ اپنے اسکول میں صرف کرتا ہے، اور وہ جو اسکول میں اساتذہ ان کو پڑھاتے ہیں ان کو آپ ٹرین کرتے ہیں، تمن چھوا تُہۍ امہِ حوالہٕ تھوڑا سینسٹائز کرنے کی. ہمارا کالج تو ہم نے 2004 سے ہمارا UGC اسپانسرڈ وومن اسٹڈیز سینٹر ہمارے انسٹیٹیوشن میں ہے، مگر میں ان اداروں کی بھی بات کروں گی کہ جو ہمارے ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں. ہماری تو اب ایک UGC کی پالیسی ہی ہے جو بات کرتی ہے اباؤٹ سیکشل ہراسمنٹ اور کیپنگ دا انوائرمنٹ سیف فار وومن ان ورک پلیس، اور اسی کے تحت ہمارے کالجز میں ایک انٹرنل کمپلین کمیٹی بھی ایک ہوتی ہے جو نیسسریلی ہمیں فارم کرنی ہوتی ہے. کالجز میں چاہے
استاد ہوں یا چاہے بچے ہوں جو بھی پڑھ رہے ہوں. جیسے کہ عمار نے کہا کہ میرا تو ایک ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوشن ہے, تو ہمارا بہت ہی زیادہ سگنیفیکنٹ رول رہتا ہے ان کریٹنگ جینڈر ہارمونی اینڈ جینڈر سینسٹائزیشن. ابھی ہی 17-18 کو ہمارا ایک نیشنل ورکشاپ ہو رہا ہے جس میں ہمارے ٹریننگ پارٹنرز باہر سے آ رہے ہیں, اور ہم سارے ہی کشمیر ڈویژن کے کالجز کے لیے ایک جینڈر آڈیٹنگ کا ورکشاپ کرا رہے ہیں. یہ پروگرامز ہم وقتاً فوقتاً اپنے ادارے میں کراتے رہتے ہیں. ادارے میں کرانے کا یہ سلسلہ ہوتا ہے, ایک تو بچوں کو جو جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ جب بات بنتی ہے نکلتی ہے تو بات کے نکلنے سے کچھ لوگ جو سنتے ہیں اور کچھ سمجھتے بھی ہیں, کچھ انٹروسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور کچھ ریفلیکٹ بھی کرتے ہیں اس بات پہ, تو بات کا ایک اہم انفلوئنس ہو جاتا ہے لوگوں پہ. اور اس کے بعد ہم عموماً بڑی گریٹ پرسنالٹیز, وومن امپاورڈ پرسنالٹیز کو, چاہے وہ کشمیر کی ہوں یا ہمارے ہندوستان میں جتنی بھی ہیں, ہم ان کو اپنے ادارے میں بلاتے رہتے ہیں. ایک امپاورڈ وومن کو دیکھ کے ہماری بچیاں اور ہمارے جو میل ٹیچرز بھی ہوتے ہیں وہ بھی انسپائر ہو جاتے ہیں. اور بچیوں کے سامنے جب تک آپ بہترین رول ماڈلز نہ رکھیں تو وہ ایک رول ماڈل کو دیکھ کے بچی سمجھے گی کہ ہاں یہ جب اتنی بڑی پولیس آفیسر بن سکتی ہے, یا یہ جب اتنی بڑی IAS آفیسر بن سکتی ہیں, یہ جب DC بن سکتی ہیں, تو میں کیوں نہیں. تو ایسی ہی ہماری جو پرومیننٹ اور ویل پلیسڈ ویمن ہیں ہماری کشمیر سوسائٹی میں یا باہر جو ہیں, ان کو ہم اپنے ادارے میں لاتے ہیں اور ریگولرلی ہماری اس پہ بات چیت ہوتی رہتی ہے ٹو کریٹ اے سیف انوائرمنٹ. تو یہ صرف ہمارے اداروں تک ہی سیمت نہیں رہنا چاہیے, کیونکہ ادارے تو اگر ہمارے سیف اور سیکیور ہو بھی جاتے ہیں, ایک معاشرہ سیکیور ہونا چاہیے. اور بچیوں کی جب ہم بات کریں گے اور وومن امپاورمنٹ کی جب ہم بات کریں گے, تو وومن امپاورمنٹ کے لیے وومن کو سیف فیل کروانا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. آپ دونوں سے ایک سوال, فراز سے بھی اور میم سے بھی, ایک کامن سوال میرے ذہن میں ہے. یوزولی جب ہم جاتے ہیں, کیونکہ آپ بھی فیلڈ میں کام کرتے ہیں, آپ بھی فیلڈ میں کام کرتی ہیں, یو اوکیجنلی انکاؤنٹر سچ مین اور وومن جو کہ ایک خاتون کی گروتھ کو ہیمپر کرتے ہیں, وہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں, ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس میں ایمفیسس دے کے دونوں کا ذکر کر رہا ہوں, یہ اس طرح کے مرد بھی ہیں اور اس طرح کی عورتیں بھی ہیں, خواتین بھی ہیں. جب اس طرح کے انسان سے آپ کا سامنا ہوتا ہے, ہاؤ ڈو یو اسکول دیم اور ہاؤ ڈو یو ٹیک کیئر آف دیم؟ یہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ میں آپ کو ایک اپنا بتاؤں گی انالیسس کہ ہم ہائر ایجوکیشن میں جب لگتے ہیں ایز اسسٹنٹ پروفیسر, تو زیادہ تر تعداد جو ہوتی ہے فیمیلز کی ہوتی ہے, میلز کے پروپورشن میں. مگر جب آپ ہائر پوزیشنز پہ نظر ڈالیں گے, جیسے آپ دیکھیں گے ڈینس, جیسے آپ دیکھیں گے رجسٹرارز جو ڈیسیژن میکرز, پالیسی میکنگ, وائس چانسلر, وہاں پہ زیادہ میلز کی, تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ 99% آپ کو مرد ملیں گے اور بہت کم آپ کو ان پوزیشن آف پاور آپ کو وومن ملیں گی. تو یہ اس کی طرف میرا اشارہ جاتا ہے. ہمارے نے جو بات کہی کہ یہ عورتوں کو پروموٹ نہیں کیا جاتا ہے, عورتوں کو جب ایک سلیکشن پینل میں آپ کے 5 میل بیٹھے ہوئے ہوں گے, تو ہو سکتا ہے ان کا ایک پریفرنس رہے گا کہ وہ ایک میل کو پریفر کریں گے اوور اے فیمیل, ہے نا. تو یہ ہماری اس وقت پریولیج ہے ہماری کشمیر سوسائٹی کہ ہماری یونیورسٹی, کشمیر یونیورسٹی کی جو وائس چانسلر ہیں پروفیسر نیلوفر خانم, وہ خاتون ہیں. ہم سب کے لیے بہت فخر کی بات ہے. ہماری ڈائریکٹر جو ہیں ہائر ایجوکیشن کی پروفیسر یاسمین اشائی, وہ بھی ایک خاتون ہے. یہ بھی ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے. اور میں تو یہی کہوں گی کہ آبسٹیکلز تو آتے ہیں راستے میں. دس از مائی پرسنل ایکسپیرینس آلسو. گروتھ آف وومن, جب ہم عورت کی پوزیشن کی بات کرتے ہیں, آبسٹیکلز آتے ہیں. اب آبسٹیکلز کو آپ کس طرح سے اور کتنا اسٹرانگلی ڈیل کرتی ہیں, یہ دیز آر انڈیویجول ڈفرینسز اینڈ دیز آر آلسو ڈفرینسز کہ آپ کس حد تک جانا چاہتے ہیں. آپ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کی پسند کے باہر ہوں گی, جو آپ نہیں کرنا چاہتی ہیں, مگر رکاوٹیں آتی ہیں. رکاوٹوں کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے, عزت سے سر اونچا کر کے, اور ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں, اور میرا صرف ایک ہی پوائنٹ ہوگا جو میں ایڈ کروں گی آپ کے سوال کے لیے کہ عورتوں کو مینٹلی بہت اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے, تبھی وہ یہ سب اوور کم کر سکتی ہیں. ساری ڈسکریمنیشنز یقیناً یہ ہیں, لیکن اس میں ایک ماں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو یہ سکھائے کہ لڑنا ہے, سب سے نپٹنا ہے, لیکن آگے بڑھتے رہنا ہے. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ
یہ تقاضا نہیں کرتی خواتین کہ آپ ہمیں کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ دیجیے، بس ایک انڈیویجول کی طرح ٹریٹ کیجیے. آپ جس طرح سے دوسرے انڈیویجولس کے ساتھ آپ کا رویہ رہتا ہے ویسے ہی ہمارے ساتھ رہیے. کوئی ہمیں پریویلیج نہ دیجیے، کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہ دیجیے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہماری زندگی میں جتنی بھی خواتین ہیں ہمیں انہیں ہمیشہ اسپیشل فیل کروانا چاہیے، کیونکہ جو خدمات وہ ہمارے لیے انجام دیتی ہیں اور جو ایک سپورٹ سسٹم وہ بنتی ہے، چاہے وہ ایموشنل سپورٹ ہے، آج کل تو فائنانشیل سپورٹ کا بھی کام خواتین کرتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے اس چیز کو ہمیں نظر انداز اور فراموش نہیں کرنا چاہیے اور ایک جینڈر انکلوسیو سوسائٹی بنانی چاہیے. آپ کی اس لاسٹ بات میں چاہتا تھا کہ پیغام آپ سے لوں، لیکن وہ پیغام ہمیں مل گیا کہ مشکلات کا ڈٹ کر ہمیں مقابلہ کرنا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے مجھے اس دن دعوت دی اور موقع دیا کہ میں اپنی بچیوں کے لیے ایک پیغام بھیج سکوں کہ ڈٹ کے مقابلہ کیجیے اور اونچے ارادے بنائیے اور اونچے ارادوں کو حاصل کرنے کی مکمل کوشش کیجیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ میم. آپ نے اپنے اس بزی اسکیڈول میں سے وقت نکالا اور بہت ہی اچھی باتیں کی ہم نے آج اس دن کے حوالے سے. مجھے لگتا ہے کہ ناظرین کو بھی اب یہ چیز جو ہے واضح ہو گئی ہوگی کہ کیسے ہم خواتین کے رول کو، ان کی اچیومنٹس کو سیلیبریٹ کرنا کتنا ضروری ہے، ان کے رول کو ایکنالج کرنا کتنا ضروری ہے. تبھی جا کے یہ جو معاشرہ ہے ایک تربیت یافتہ اور ترقی یافتہ معاشرہ کہلائے گا. آج مجھے اور فرح کو اجازت دیجیے، کل پھر حاضر ہوں گے اسی پروگرام میں، کسی نئے موضوع پہ بات کریں گے، کسی نئے مہمان سے گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور ہماری دیگر نشریات کا لطف لیجیے. بالخصوص اس پروگرام کو پیار اور محبت سے نوازتے رہیے جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK.